हाय, बहुत जलन हो रही है। सस आह, वैक्स करवा कर ही बस हो गई तुम्हारी। तब क्या हाल होगा तुम्हारा जब शाहजेब लाला तुम्हारी कमवारी जवानी का इफ्तिताह करेंगे। शिजा का चेहरा सुर्ख लाल हो गया। दफा हो जाओ बेशरम, भाड़ में जाओ तुम भी और तुम्हारा वो खड़ूस लाला भी, जो मेरी पढ़ाई छुड़वा कर जबरदस्ती मुझे कनाडा लेकर जा रहा है ताकि मैं उसके काम कर सकूं। पीछे से आता शाहजेब शाह उसके अल्फाज सुन चुका था। सरगोशी करके कहने लगा, मुझे एक भी बाल तुम्हारे वजूद पर नजर आया तो अच्छा नहीं होगा। लो जी, अब क्या गंजी हो जाऊं मैं। वो रोहानसी हो चुकी थी। फिर उसका निकाह शाहजेब से हो गया। निकाह के फौरन बाद दोनों एयरपोर्ट के लिए निकल गए। कनाडा पहुंचते ही मौका देखकर शीजा भाग चुकी थी। जब तक शाहजेब को पता चला वो एक गाड़ी में। हाय अल्लाह, बहुत जलन हो रही है। मैं मर गई मैं तो। शीजा ने पॉलर वाली के जाते ही अपने दोनों हाथों से अपनी दूध जैसी सफेद टांगों को छूते हुए दुहाई थी। वैक्स करवा कर ही बस हो गई तुम्हारी। तब क्या हाल होगा जब शाहजेब लाला इनसे ऊपर जाकर तुम्हारी जवानी का इफ्तिताह करेंगे। उसकी कजन हिना ने बिस्तर पर नींदराज होते हुए शरीर मुस्कुराहट के साथ छेड़ा तो शीजा का चेहरा लम्हे भर में लाल टमाटर हो गया और उसने पास पड़ा तकिया उठाकर पूरी कुव्वत से हिना की तरफ उछाला। दफा हो जाओ बेशरम कहेंगी। बाढ़ में जाओ तुम भी और तुम्हारा वो खड़ूस मगरूर लाला भी, जो जबरदस्ती मेरी पढ़ाई छुड़वा कर मुझे कनाडा ले जा रहा है ताकि मैं वहां उसके अरमान पूरे कर सकूं। बिल्कुल सही कहा, मेरे अरमान तो पूरे करने ही पड़ेंगे। कमरे के दरवाजे से आती सपाट आवाज ने उसे चौंका दिया। वह जल्दी से अपना माइयों वाला पीला दुपट्टा खींच कर खुद पर फैलाने लगी। आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? दादू जान ने क्या कहा था? आपने सुना नहीं कि जब तक शादी नहीं हो जाती तब तक आप मेरे पास नहीं आ सकते, मुझे देख भी नहीं सकते। लेकिन आप तो बेशर्मों की तरह मुंह उठाकर कमरे में ही चले आए। शीजा फौरन मुंह बनाकर बोली, जबकि हिना उसकी ये बात सुनकर फौरन खिलखिलाकर हंस पड़ी। कैसी ना शुक्री हो तुम, मेरे लाला से ऐसे बात कर रही हो। कसम से तुम्हारे नखरे अभी से आसमानों को छू रहे हैं। बाद में क्या हाल करोगी मेरे भाई का। वो ऊंची आवाज में बोली, लेकिन फिर जानबूझकर झुककर शीजा से कहने लगी, देख लो अब तुम्हारा क्या हाल करेंगे भाई, क्योंकि तुम अपने मुंह से जो कुछ बोल रही थी भाई सब कुछ सुन चुके हैं। कहीं अभी के अभी तुम्हारा इफ्तिताह ही ना कर दे। ये सुनकर शीजा ने फौरन उसके बाजू पर चुटकी काटी। शाहजेब उनकी खुसर पुसर देखकर रोबदार आवाज में कहने लगा, हिना जाओ यहाँ से, मुझे कुछ बात करनी है। शाहजेब को देखकर हिना भी जल्दी से बाहर भाग गई। लंबा कद, चौड़े शाने और से आंखों में बला की तपश। उसकी नजरें सीधी शीजा के वजूद पर जम गई थी, जो वैक्स के बाद बिल्कुल सुर्ख पड़ चुका था। उसने दरवाजा अंदर से लॉक किया और शीजा के करीब आने लगा तो उसके परफ्यूम की मसमार की उन खुशबू शीजा के हवास पर छा गई। उसने शीजा का नरम वैक्स व बाजू अपनी गिरफ्त में लिया और उसे गौर से देखते हुए बोला, मुझे एक भी बाल तुम्हारे वजूद पर नजर आया तो अच्छा नहीं होगा। शाहजेब ने शीजा के कान की लू के करीब इंतहाई मखदूश सरगोशी की तो शीजा ने तिलमिलाकर अपना बाजू छुड़ाने की कोशिश की और खफा अंदाज में कहने लगी, अब क्या गंजी हो जाऊं मैं? मेरी जिल्द जल रही और आपको बालों की पड़ी है। शाहजेब के बालों पर एक बारीक दिलफरेब मुस्कुराहट उभरी। उसकी सी आंखों में शीजा के सुर्ख पड़ते रूप को देखकर तपश और बढ़ गई। उसने शीजा की घबराहट से लुत्फानंदोज होते हुए उसकी कलाई पर अपनी गिरफ्त मजीद मजबूत की और शरीर लहजे में बोला, जिल्द जल रही है, जरा मुझे भी तो दिखाओ कहाँ कहाँ तकलीफ हो रही है तुम्हें इस वैक्स से। जेब छोड़े मुझे, आप बेशर्मी की हद करें। शिजा का दिल सीने में धक धक करने लगा। उसके गाल शर्म के मारे मजीद दहकने लगे और उसने जल्दी से अपने पीले दुपट्टे को मजीद खुद पर लपेटने की नाकाम कोशिश की। शाहजेब ने उसकी घबराहट देखकर हल्का सा कहका लगाया और शीजा को बेड के किनारे बिठाते हुए खुद उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया। ये मशरकी लड़कियां भी ना जाने इतनी डरपोक क्यों होती हैं, इतनी सी बात पर जैसे जान ही निकल जाएगी। शाहजेब ने मदहोश कुन नजरों से शीजा की जानिब देखा। नरमी से कपड़ा उसकी पिंडली तक ऊपर से रखाया। शीजा ने घबराकर अपने पैर पीछे खींचने चाहे। आप क्या कर रहे हैं ज़ेब? प्लीज छोड़ें, कोई आ जाएगा। कोई नहीं आएगा। शाहजेब ने उसका पैर अपने हाथ में थामा और उसकी वैक्स से सुर्ख पड़ती नाजुक पिंडली पर
اپنے تپتے ہوئے لب رکھ دیے۔ شیزا کے منہ سے ایک دبی ہوئی سسکی نکلی اور اس نے بے اختیاری میں شاہ زیب کے کندھے کو مضبوطی سے تھام لیا۔ شاہ زیب نے اپنا چہرہ اوپر اٹھایا اور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے مدہوش کن سرگوشی کی۔ گھبراؤ نہیں میری جان، میں اپنے لمس سے تمہاری جلد کی ساری تپش مٹا دوں گا۔ جہاں جہاں ویکس کروائی ہے میں وہاں اپنے پیار کا مرہم رکھوں گا تاکہ تمہارا سارا درد ختم ہو جائے۔ شاہ زیب کے شدت بھرے جنونی انداز پر وہ شرم سے آنکھیں موند گئی اور اس کے وجود میں ایک عجیب سی سنسنی دوڑ گئی۔ نہیں پلیز ایسا مت کیجیے شاہ زیب، کوئی آ جائے گا۔ آپ میری بات کیوں نہیں سن رہے؟ کیوں زبردستی کرنے پر تلے ہوئے ہیں؟ ابھی آپ کی بہن دھڑلے سے دروازہ کھول کر اندر آ جائے گی تو کیا ہوگا؟ لیکن شاہ زیب کہاں سننے والا تھا۔ وہ تو اس کا دودھ جیسا سفید وجود جو اب ہلکا ہلکا سرخ اور گلابی ہو رہا تھا دیکھ کر ہی پاگل ہو رہا تھا۔ کہنے لگا، نہیں کوئی نہیں آئے گا، ہینا تو بالکل نہیں آئے گی، آئے گی تو اپنی موت کو دعوت دے گی۔ میں نے کہا نا تمہارے وجود پر مرہم رکھنے کا وقت ہے، ورنہ تم سمجھو گی کہ شاہ زیب تم سے محبت نہیں کرتا۔ چلو شاباش۔ یہ کہہ کر وہ اس کے ہاتھوں کو تھام کر اس کے مزید قریب ہو گیا اور دھیرے دھیرے اپنا ہاتھ سرکاتے ہوئے اوپر لے جانے لگا۔ پھر مسکرا کر کہنے لگا، خاص جگہ تو رہ ہی گئی، یہاں سے بھی ویکس کروائی ہے نا تم نے؟ شیزا بھی کچھ سمجھ بھی نہیں پائی تھی کہ شاہ زیب نے اپنی 2 انگلیاں نرمی سے اس کی حویلی میں شادی کی تیاریاں عروج پر پہنچ چکی تھی۔ ڈھولک کی تھاپ، مہندی کی رنگینی اور مہمانوں کا شور ہر طرف بھرپا تھا، مگر شیزا کے دل میں اپنی پڑھائی کا غم ایک طوفان برپا کیے ہوئے تھا۔ وہ بے بسی سے شاہ زیب کے اسٹڈی روم میں گھس آئی، دروازہ بند کیا۔ آپ مجھے اپنی ذاتی ملازمہ بنا کر کینیڈا لے جا رہی ہیں نا؟ میری گریجویشن کا آخری سال اور آپ کو ذرا بھی احساس نہیں میری پڑھائی کا کیا ہوگا؟ شاہ زیب نے لیپ ٹاپ اسکرین سے نظر ہٹا کر اسے دیکھا۔ اس کا دودھیا روپ مایوں بیٹھنے کے بعد قیامت ڈھا رہا تھا۔ شاہ زیب کی نظریں پل بھر کے لیے پلٹنا بھول گئی۔ تمہاری پڑھائی اب میرے کمرے سے شروع ہو کر میری باہوں میں ختم ہوگی۔ وہ اٹھ کر اس کے بالکل قریب آ کر رکا تو شیزا کے چہرے کی لکیریں سخت ہو گئی۔ آپ بہت برے ہیں، انتہائی ظالم اور سڑیت۔ شیزا نے اس کے سینے پر مکہ مارا، مگر شاہ زیب کی چٹان جیسی چھاتی پر اس کا کوئی اثر نہ ہوا۔ شاہ زیب نے اس کی دونوں کلائیاں پکڑ کر اپنے سینے سے لگا دی اور بولا، غلامی کا شوق نہیں ہے مجھے شیزا، مجھے ایک بیوی چاہیے جو میرے گھر کو سنبھالے اور سب سے بڑھ کر میری تنہا راتوں میں مجھے سکون دے۔ تمہاری پڑھائی کے ڈرامے آخر میں کب تک برداشت کر سکتا تھا؟ اب تم میری ہو شیزا۔ شیزا نے تلملا کر اپنی کلائیاں چھڑانے کی ناکام کوشش کی۔ میں آپ کے ساتھ کینیڈا جا کر صرف ڈروں گی اور آپ کا جینا حرام کر دوں گی۔ آپ کو کبھی وہ سکون نہیں لینے دوں گی جس کے آپ خواب دیکھ رہے ہیں۔ شاہ زیب نے اس کے چہرے پر جھک کر کہا، مجھے تمہارے رونے میں بھی عجیب سی لذت ملتی ہے شیزا۔ اس کے لہجے میں بے تحاشا جنون تھا۔ تیار ہو جاؤ، اب میں مزید برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ روحانسی ہو کر کہنے لگی، آپ صرف اپنی خواہشیں دیکھ رہے ہیں جبکہ میری طرف کسی کا دھیان ہی نہیں ہے۔ اس گھر میں سبھی آپ کو ہی پیار کرتے ہیں، آپ کی مرضی سر آنکھوں پر رکھتے ہیں۔ شاہ زیب فوراً کہنے لگا، تو تم بھی اس گھر کی فرد ہو، تمہیں بھی میری مرضی سر آنکھوں پر رکھنی چاہیے اور میرا ہر حکم ماننا چاہیے۔ لیکن شیزا کہنے لگی، نہیں، میں کبھی بھی آپ کی غلام نہیں بنوں گی، مجھے اپنی پڑھائی کرنی ہے اور آپ خود مجھے اس کی اجازت دیں گے۔ شاہ زیب اپنا لب کاٹ کر کہنے لگا، تم کون سی جج یا گورنر بن جاؤ گی؟ جتنا پڑھنا تھا کافی ہے، پڑھ لکھ کر کون سا تم نے یہاں نوکری کرنی ہے؟ ہمارے پاس کس چیز کی کمی ہے؟ بچپن سے لے کر اب تک لاکھوں کروڑوں میں کھیل رہی ہو، پھر یہ بار بار پڑھائی کی باتیں مجھے مت سناؤ، یہ صرف اور صرف مجھ سے دور رہنے کے بہانے اور کچھ نہیں۔ اس کی بات سن کر شیزا اپنے لب بھینچ کر رہ گئی۔ کہہ تو وہ ٹھیک ہی رہا تھا، مجھ سے دور رہنے کے لیے تو پڑھائی کا بہانہ بنا رہی تھی تاکہ کسی طرح شاہ زیب کسی اور لڑکی میں دلچسپی دکھا کر اس سے شادی کر لے اور وہ بچ جائے۔ مگر شاہ زیب کی نظر تو بس اسی کے حسین وجود پر ٹک چکی تھی۔ وہ کھڑی ہو کر مزید بھی بہت کچھ کہنا چاہتی تھی، لیکن شاہ زیب سمجھ گیا اور فوراً اس کی کمر پر ہاتھ رکھ کر اسے کھینچ کر اپنے قریب کرتے ہوئے کہنے لگا، لگتا ہے تمہارا من مچل رہا تھا مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے، اور کوئی بہانہ تو ملا نہیں، اس لیے یہی بات کرنے چلی آئی۔ چلو ابھی تمہاری یہ خواہش پوری کر دیتا ہوں۔
یہ کہہ کر وہ فوراً اسے دیوار سے لگا کر اپنے وجود کو اس کے وجود سے بالکل جوڑ چکا تھا۔ دونوں کے بیچ سے ہوا بھی نہیں گزر رہی تھی۔ شیزا کا سانس رکنے لگا۔ وہ ایک جھٹکے سے اسے دھکا دے کر الگ ہوئی اور کمرے سے باہر بھاگ گئی۔ پیچھے سے شاہ زیب کا بلند بانگ کہکا گونجا تھا۔ حویلی کے سین میں برپا شور اور تیز میوزک بند ہوا اور مولوی صاحب کی آواز گونجی۔ شیزا بنت عبداللہ، کیا آپ کو شاہ زیب شاہ کے ساتھ سکہ راج الوقت 50 لاکھ کے عوض نکاح قبول ہے؟ شیزا کی آنکھوں سے آنسوؤں کا ایک قطرہ گال پر ڈھل گیا اور اس نے شاہ زیب کو دیکھا جو سیاہ شیروانی میں ملبوس اپنی گہری نظروں سے صرف اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ شیزا کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ قبول ہے، شیزا نے کامتی آواز میں 3 بار کہا اور مہمانوں کی مبارکبادوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ رات گیر شیزا بیڈ کے وسط میں گھونگھٹ نکالے بیٹھی تھی، مگر اس کے روپ میں کسی نئی نویلی دلہن والی شرم و حیا کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ وہ شدید پریشانی اور جھنجھلاہٹ کے عالم میں بیڈ پر بکھری گلاب کی پنکھڑیوں کو اپنی انگلیوں سے مسلسل مسل رہی تھی۔ اس کے دل کی دھڑکنیں کسی طوفان کا پتہ دے رہی تھی اور دماغ فرار کے ہزاروں منصوبے بنا رہا تھا کہ اسی لمحے کمرے کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ اس نے ایک ہی جھٹکے میں اپنا گھونگھٹ الٹ کر شاہ زیب کی طرف دیکھا اور جلدی سے کھڑی ہو گئی۔ کہنے لگی، مجھے اپنے کمرے میں جانا ہے، مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا، کم سے کم جب تک حویلی میں ہوں تب تک تو سکون سے رہ لوں۔ وہ جاننے لگی تھی کہ شاہ زیب مسکراتا ہوا اس کے قریب آیا اور اپنے دونوں ہاتھ شیزا کے گرد دیوار پر ٹکا کر اسے اپنے اور دیوار کے درمیان قید کر لیا۔ شیزا نے تڑپ کر خود کو چھڑانا چاہا اور بولی، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے تو کہا تھا کینیڈا چل کر ہم ساتھ رہیں گے، پھر ابھی سے؟ کینیڈا جانے سے پہلے مجھے اپنے حق کا ایک چھوٹا سا حصہ چاہیے۔ شاہ زیب نے اس کے گردن کے پاس مدہوش کن لہجے میں کہا اور اپنی انگلیاں شیزا کی کمر کے گرد لپیٹ کر اسے اپنی طرف کھینچا تو شیزا ایک ہی جھٹکے میں اس کے سینے سے لگ گئی اور گھبرا کر اس کے شانوں کو پکڑ لیا۔ آپ بہت بے شرم ہے شاہ زیب۔ شیزا کی آواز روحان سی ہو گئی۔ ابھی تو شروعات ہے میری جان، آگے دیکھو میں کیا کیا کرتا ہوں۔ شاہ زیب نے اس کی گردن پر اپنے تپتے ہوئے لب رکھے جس سے شیزا کے منہ سے ایک سسکی نکل گئی۔ کینیڈا میں تو میں تمہیں اپنے وجود سے ایک پل بھی الگ نہیں ہونے دوں گا، بلکہ وہاں تو جیسے چاہوں گا تمہارے حسن کے زاویوں کو دیکھتا رہوں گا۔ کوئی اور تو ہوگا نہیں، اس لیے جب بھی ہم دونوں گھر میں ہوں گے میں اپنی نظروں کی پیاس جی بھر کے بجھاؤں گا۔ شیزا نے شرم سے آنکھیں بند کی اور منہ پھیر لیا۔ بہت بے شرم ہے آپ، شاہ زیب نے کہکا لگایا۔ ارے بھائی، اپنی بیوی سے بھلا کیسی شرم؟ شیر اگر شکار سے شرمائے گا تو بھوکا مر جائے گا، اور مجھے اس وقت تمہارے پیار کی بہت بھوک لگی ہے۔ یہ کہتا وہ اسے بیڈ پر گرا گیا تو شیزا بھی اس کی قربت میں سسکیاں بھرنے لگی۔ اس کے روپ کو تمام پردوں کی قید سے آزاد کرتا ہوا سر سے پاؤں تک اس پر اپنی محبت کی نشانیاں چھوڑتا ہوا شیزا کو بیڈ پر تڑپانے لگا تھا۔ وہ خود بھی محبت کی تپش میں جی بھر کر جلنے لگے تھے اور مزید دوری برداشت نہ کرتے ہوئے اسے اپنے وجود میں جگہ دینے لگے تھے۔ رات میں کئی بار شاہ زیب نے اس کو اپنی پناہوں میں لے کر خود کو اس کے وجود میں سمایا تھا۔ صبح تک وہ اس کی شدتوں سے مخمور ہو چکی تھی۔ اگلی صبح سورج کی کرنیں جیسے ہی شیشوں سے چھن کر اندر آئیں، پورا کمرہ گلاب کی بکھری ہوئی پنکھڑیوں کی بھٹکتی ہوئی خوشبو سے مہک رہا تھا۔ شیزا بیڈ پر نیم دراز تھی۔ رات بھر کی مسلسل تھکن اور شاہ زیب کی جنونی قربت نے اس کے نازک وجود کو نڈھال کر دیا تھا۔ اس میں تو واش روم تک چل کر جانے کی سکت بھی نہیں بچی تھی۔ وہ یوں ہی ڈھیر سے بستر پر بیٹھی گزشتہ لمحات کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ کیا کچھ نہیں سوچ رکھا تھا اس نے؟ شادی کی پہلی رات تھی۔ وہ اچھی خاصی باتیں شاہ زیب کو سناتی اور کسی طرح سے باتیں سنا کر خود سے بیزار کر دیتی تاکہ وہ غصہ ہو کر اسے اپنے ساتھ نہ لے کر جاتا۔ ساتھ لے کر جانا تو دور کی بات، اسے اپنے کمرے میں بھی برداشت نہ کر سکتا۔ کیا کچھ سوچا تھا اس نے، لیکن ایک دم سے کیسے وہ شاہ زیب کے سامنے ڈھیر ہو چکی تھی۔ اسے خود پر شدید غصہ آ رہا تھا۔ وہ تو جتنا اسے دور بھاگنا چاہتی تھی اتنا ہی خود اپنا آپ اسے سونپ کر اس کے ساتھ ملتی چلی گئی۔ اس کی آنکھیں بھر آئی۔ وہ غصے سے اپنے بال نوچ کر رہ گئی۔ اتنی بڑی بڑی ڈینگیں ہانکتی رہی اور جب موقع آیا تو خود ہی پگھل گئی۔
वो अपने नाखून कुरेदते हुए खुद से बोल रही थी। उसे अपने पेट में हल्का हल्का दर्द भी महसूस हो रहा था और अब रह रहकर उसे शाहजेब पर गुस्सा आ रहा था कि ये सारी उसी की साजिश थी। पता नहीं इस शख्स ने ऐसा कौन सा जंतर मंतर पढ़कर मुझ पर फूंका कि मैं तो सब कुछ भूल भाल कर अपना आप उससे सौंप बैठी। उसी लम्हे कमरे का दरवाज़ा खुला और उसकी कज़न्स हिना, मायरा और सना चहकती हुई अंदर दाखिल हुई। ओहो, हमारी नई नवेली दुल्हन तो अभी तक बेड से उठी नहीं। हिना ने शरीर मुस्कुराहट के साथ शीज़ा के चेहरे पर झुककर उसे छेड़ा। सब सच बताना शीज़ा, रात को शाहजेब लाला ने तुम्हारे ड्रामे ख़त्म करवाए या तुमने उनका गुरूर तोड़ा? चेहरा तो देखो ज़रा, सुर्ख टमाटर की तरह दमक रहा है। हिना, तुम बेशर्मों की तरह बातें बंद करोगी? शीज़ा ने शर्म के मारे तकिया अपने चेहरे पर रख लिया, मगर उसकी गर्दन पर मौजूद शाहजेब की मोहब्बत की निशानियाँ उसके छुपने की कोशिश को नाकाम बना रही थी। छोड़ो अभी हिना, अब लाला कनाडा ले जाकर इसका कितना ख्याल रखेंगे, तुम्हें क्या मालूम? सना ने कहका लगाया तो शीज़ा का दिल और ज़्यादा झंझला उठा। कुछ देर बाद शीज़ा की माँ कमरे में आई और तमाम कज़न्स को बाहर भेजकर प्यार से शीज़ा के सर पर हाथ फेरा। मेरी बच्ची, अब तुम शाहजेब की अमानत हो। शाहजेब थोड़ा सख्त मिजाज और ज़िद्दी ज़रूर है, लेकिन उसके दिल में तुम्हारे लिए बेपनाह मोहब्बत है। उसके घर को अपना घर बनाना और हमेशा उसका ख्याल रखना। थोड़ी देर में शाहजेब की वालिदा भी वहाँ। उन्होंने शीज़ा के माथे पर बोसा दिया और बोली, शीज़ा बेटा, अब तुम शाहजेब की ज़िंदगी का मरकज़ हो। कनाडा में उसके खाने पीने से लेकर उसके आराम का पूरा ख्याल रखना और उसे बहुत प्यार देना। इन सब की बातें सुन सुनकर शीज़ा के दिल में बगावत का तूफान उठने लगा था। सबको सिर्फ शाहजेब का ख्याल था, उसके अपने ख्वाबों, उसकी पढ़ाई की किसी को कोई फिक्र ही नहीं थी। थोड़ी देर बाद वो तैयार होकर अपने बाबा के कमरे में आ गई, जहाँ उसके अब्बा और अम्मी बैठे हुए थे। शीज़ा की आंखों से आंसुओं का सैलाब रवां हो गया। अम्मी, अब्बा, मुझे अभी कनाडा नहीं जाना। आप लोगों ने शादी के लिए कहा, मैंने चुपचाप कबूल कर लिया। अब मैं ज़िंदगी भर के लिए शाहजेब की अमानत बन चुकी हूँ। मैं कभी उसे अलग होने का नहीं सोचूंगी, लेकिन खुदारा मुझे सिर्फ अपना ग्रेजुएशन मुकम्मल करने दे। ये 1 साल पाकिस्तान में अपनी पढ़ाई पूरी करने दे। अब्बा ने शीज़ा के सर पर हाथ रखा और तज़बज़ब की हालत में अपनी बीवी को देखा। उनका दिल पिघलने वाला था कि इसी वक्त कमरे के दरवाजे पर शाहजेब की वालिदा नमूदार हुई। उनके चेहरे पर सख्त नागवारी के तासुरात थे। शीज़ा, भला शादी का क्या फ़ायदा जब शौहर और बीवी एक दूसरे से अलग रहे? और वैसे भी हमारी सवेली की औरतों को कौन सा बाहर जाकर नौकरियां करनी है या बिजनेस संभालना है? तुम्हारी उम्र की लड़कियां कनाडा का वीज़ा हासिल करने के लिए क्या क्या पापड़ बेलती हैं और तुम यहाँ इतने नखरे दिखा रही हो। मेरा बेटा तुम्हें इतने प्यार से, इतने नाज से अपने साथ लेकर जा रहा है और तुम पढ़ाई का रोना रो रही हो। शीज़ा की अम्मी ने भी फ़ौरन बात को संभालते हुए शीज़ा को प्यार से समझाया, बेटी, तुम्हारी सास सच कह रही है। औरत अपने शौहर के साथ ही अच्छी लगती है। तुम्हारा असल घर अब शाहजेब का घर है। ऐसी बातें करके अपने शौहर का दिल मत दुखाओ। शीज़ा का दिल टूट कर रेजा रेजा हो गया। वो भरी आंखों और सिसकते हुए वजूद के साथ अपने कमरे की तरफ लौट आई। उसका सारा गुरूर और पढ़ाई मुकम्मल करने की उम्मीदें दम तोड़ चुके थे। वो जैसे कमरे में दाखिल हुई और दरवाज़ा बंद करने लगी, एक मजबूत हाथ ने दरवाजे को अंदर की तरफ धकेला। सामने शाहजेब खड़ा था। उसके चेहरे पर एक दिलकश मुस्कुराहट थी और से आंखों में बला की तपश। तो मेरी बीवी अपने घर वालों से मेरे खिलाफ शिकायत कर रही थी। शाहजेब ने दरवाज़ा अंदर से लॉक किया और आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता हुआ शीज़ा की तरफ बढ़ा। आपने ही अम्मी से ये सब कुछ कहलवाया ना? शीज़ा ने अपने आंसू पोंछते हुए पीछे हटने की कोशिश की। आप बहुत जालिम हैं शाहजेब, बहुत सड़ियल। शाहजेब ने एक ही झटके में उसे कमर से थाम कर अपने सीने से लगा तो उसका तपता हुआ वजूद शीज़ा के लरजते हुए जिस्म से पैवस्त हो गया। कौन सा जुल्म मेरी जान? शाहजेब ने झुककर उसकी गर्दन के हसास हिस्से पर अपने तपते हुए लब रख दिए। तुमने सोचा भी कैसे कि मैं तुम्हें अपने से दूर छोड़कर अकेला कनाडा चला जाऊंगा? छोड़े मुझे, मुझे दर्द हो रहा है। शीज़ा ने उसके चौड़े शानों पर अपने हाथ रखकर खुद को छुड़ाना चाहा। अब तो मैं एक सेकंड भी तुमसे दूरी बर्दाश्त नहीं कर सकता शीज़ा। शाहजेब की सरगोशी में बला का जुनून था। तुम मेरी हो, सिर्फ और सिर्फ मेरी।
کینیڈا میں بھی اور یہاں بھی۔ شاہ زیب نے اسے اپنی آغوش میں اٹھایا اور سیدھا بیڈ پر لے گیا۔ وہ شیزا کے سرخ پڑتے روپ، اس کے ملائم گالوں اور کپ کپاتے لبوں کو اپنی جنونی محبت کی گرفت میں لیتے ہوئے اس کی تمام مزاحمت کو پگھلانے لگا تھا۔ وہ خود ہی خود سے بڑبڑاتے ہوئے کہنے لگی، نہیں نہیں شیزا، خود کو دوبارہ اس کے حوالے مت کرنا۔ اس بار اس کو خود پر حاوی مت ہونے دینا، ورنہ بہت پچھتاؤ گے۔ اگلے لمحے وہ دونوں ہاتھوں سے شاہ زیب کو پیچھے دھکیل کر کہنے لگی، شاہ زیب، یہ کیا کر رہے ہیں آپ کا ذرا بھی میرا احساس نہیں ہے؟ کیا گزشتہ رات کم تھی جو اب آپ ایک بار پھر شروع ہو رہے ہیں؟ آپ تو لگتا ہے بہت ہی ترسے ہوئے انسان ہیں جو یوں مجھ پر ٹوٹ پڑے ہیں۔ شاہ زیب فوراً خمارآلود لہجے میں کہنے لگا، ظاہر سی بات ہے میں بہت ہی شریف اور نیک قسم کا شخص ہوں، جس نے خود کو ہر لڑکی سے بچا کر رکھا، صرف اپنی بیوی کے لیے، تاکہ سارا جنون اور ساری محبت اپنی بیوی پر ہی نچھاور کر سکوں۔ اب اگر مجھے میری بیوی مل گئی ہو تو میں کس لیے خود پر کنٹرول کروں؟ اس کی یہ بات سن کر وہ لاجواب ہو چکی تھی۔ پھر التجا کرتے ہوئے کہنے لگی، نہیں شاہ زیب، پلیز بس کرے، مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ لیکن شاہ زیب کہنے لگا، کوئی بات نہیں، میں پین کلر دے دوں گا، وہ کھا لینا۔ اور یوں وہ ایک بار پھر اس پر حاوی ہونے لگا۔ شیزا اس کی شدتوں اور تپتے ہوئے لمس کی لپیٹ میں آ کر اپنے تمام دکھ بولتی گئی اور ایک بار پھر شاہ زیب کی پناہوں میں سماتی چلی گئی۔ شادی کی تمام تقاریب اختتام پذیر ہو چکی تھی، اور جب سب رشتہ دار بھی جا چکے تھے، اب حویلی میں صرف ایک ہی بات گونجی تھی، شاہ زیب اور شیزا کی کینیڈا روانگی۔ سفر کی تاریخ بالکل سر پر آ پہنچی تھی، اور حویلی کا ہر کونا جہاں کل تک ڈھولک کی تھاپ سے گونج رہا تھا، وہاں بے خاموش اداسی چھانے لگی تھی۔ شیزا کے کمرے میں بڑے بڑے سامان کے بیگز کھلے پڑے تھے۔ شیزا بیڈ کے کنارے بیٹھی گمسم نگاہوں سے سجے ہوئے کمرے کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے دل میں اپنے ماں باپ، حویلی کی رونقوں اور اپنے ادھورے خوابوں سے دور جانے کا شدید غم ایک بوجھ بن کر جم گیا تھا۔ اس کی کزنز ہینا، مائرہ اور ثنا کمرے میں داخل ہوئی۔ ان کے ہاتھوں میں شیزا کے لیے کچھ تحائف اور خاص دیسی ڈرائی فروٹس کے پیکٹس تھے۔ ہماری ڈرامہ کوئین کا چہرہ ابھی سے اترا ہوا ہے۔ ہینا نے ماحول کو خوشگوار بنانے کے لیے شیزا کے ساتھ بیڈ پر بیٹھتے ہوئے اس کا ہاتھ تھاما، لیکن اس بار ہینا کے لہجے میں وہ شرارت نہیں بلکہ ایک عجیب سی اداسی تھی۔ شیزا، سچ کہیں تو ہم سب تمہاری چہچہاہٹ اور غصے کو بہت مس کریں گے۔ ثنا نے اس کے گال پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، کون دیر رات کو ہم سے چاٹ کے لیے لڑے گا؟ کون لالا کی برائیاں کر کے ہمیں ہنسائے گا؟ لالا کی برائیاں اب کینیڈا میں جا کر کریں گی، یہ وہ بھی انگلش میں، مائرہ نے مسکراتے ہوئے کہا، لیکن اس کی آنکھوں میں بھی نمی تیرنے لگی۔ پر سچ میں شیزا، لالا تم سے بہت محبت کرتے ہیں، بس ان کے سخت مزاج کو تھوڑا سا برداشت کر لینا۔ وہ جتنے سخت نظر آتے ہیں تمہارے معاملے میں اتنے ہی نرم ہے۔ شیزا نے آپس میں ہونٹ بھینچے اور اپنی کزنز کے گلے لگ کر رو پڑی۔ تم لوگ نہیں جانتی، مجھے اپنا سب کچھ، اپنا گھر، اپنے لوگ اور اپنی پہچان پیچھے چھوڑ کر جانا پڑ رہا ہے۔ میں وہاں اکیلی کیا کروں گی؟ رخصتی کا وقت آ پہنچا تھا۔ حویلی کے پورش میں تمام گھر والے جمع تھے۔ شیزا کے والد کی آنکھوں میں ضبط کے باوجود آنسو تیر رہے تھے، جبکہ اس کی ماں کی ہچکیاں بند چکی تھیں۔ شیزا نے جیسے ہی اپنے والد کے گلے میں باہیں ڈالی، اس کا ضبط بالکل ٹوٹ گیا۔ ابا، مجھے مت بھیجیں، مجھے اپنے پاس رکھ لیں پلیز۔ والد نے اس کے سر پر بوسہ دیا اور بھرائی ہوئی آواز میں کہا، میری پیاری بیٹی، شاہ زیب تمہارا محافظ ہے، اب تم اس کی عزت اور اس کا غرور ہو، اسے کبھی شکایت کا موقع نہ دینا۔ شاہ زیب کی والدہ نے آگے بڑھ کر شیزا کو اپنے ساتھ لگایا، بیٹا، نئے ملک میں جا رہی ہو، اپنا اور ہمارے شاہ زیب کا خیال رکھنا۔ شوہر کی خوشی میں ہی بیوی کی کامیابی ہے۔ شاہ زیب سیاہ 3 پیس سوٹ میں ملبوس باروب انداز میں تھوڑا فاصلے پر کھڑا شیزا کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر شیزا کا کامتا ہوا ہاتھ اپنی مضبوط گرفت میں لیا۔ چلیں شیزا، فلائٹ کا وقت ہو رہا ہے۔ شیزا نے آخری بار نم آنکھوں سے حویلی کے در و دیوار کو دیکھا اور شاہ زیب کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ سفر کا آغاز ہو چکا تھا۔ جیسے جیسے جہاز فضا میں بلندی طے کر رہا تھا، شیزا کی آنکھوں سے بہتے آنسو بھی تیز ہوتے جا رہے تھے۔ وہ کھڑکی کے باہر پھیلی تاریخی اور بادلوں کی چادر کو تکتے ہوئے مسلسل اپنے ہاتھوں سے گالوں پر گرتے موتی پونچھ رہی تھی۔
پاکستان، اس کا گھر، اس کے ماں باپ اور اس کے خواب، سب کچھ پیچھے چھوٹ رہا تھا۔ شاہ زیب نے چند لمحے اس کے روپ کو خاموشی سے دیکھا، پھر اپنے گرم اور مضبوط ہاتھ سے شیزا کا ٹھنڈا پڑتا نازک ہاتھ اپنی گرفت میں لے لیا۔ اب بس بھی کر دو میری جان، اگر تمہارے ان قیمتی آنسوؤں کا قطرہ قطرہ جمع کروں تو کینیڈا پہنچنے سے پہلے ٹورنٹو کا سمندر چھوٹا پڑ جائے گا۔ شیزا نے خفا ہو کر اپنا ہاتھ چھڑانا چاہا اور منہ دوسری طرف پھیرتے ہوئے ٹیشو سے آنکھیں صاف کی۔ آپ کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا شاہ زیب، آپ اپنے گھر والوں کو، اپنے ماحول کو پہلی بار چھوڑ کر نہیں جا رہے، میں جا رہی ہوں۔ آپ مجھ سے میرا سب کچھ چھین کر لے جا رہے ہیں۔ شاہ زیب کے لبوں پر ایک دلکش مسکراہٹ ابھری۔ اس نے ایک لمحے کی تاخیر کیے بغیر اپنی انگلیوں سے شیزا کی ٹھوڑی کو تھاما اور اس کا چہرہ اپنی طرف موڑ لیا۔ سب کچھ چھین لیا؟ شاہ زیب نے اس کے کان کی لو کے بالکل قریب جھک کر مخدوش انداز میں کہا، اور بدلے میں جو شاہ زیب شاہ تمہیں مل رہا ہے اس کی کوئی قیمت نہیں شیزا۔ تمہارا ماضی پیچھے رہ گیا ہوگا، لیکن تمہارا حال اور تمہارا مستقبل جو میرے ساتھ گزرنے جا رہا ہے وہ تمہیں اچھا نہیں لگ رہا۔ آپ بہت بے حس اور خود غرض ہیں، شیزا نے روحانسی آواز میں کہا اور پھر سے اپنے گال پر گرنے والا آنسو پونچھنے لگے۔ شاہ زیب نے مسکراتے ہوئے اپنے لب شیزا کے گال پر لگے آنسو کے راستے پر رکھ دیے۔ شیزا کا جسم ایک پل کے لیے جیسے ساکت ہو گیا۔ جہاز کے عملے یا کسی مسافر کی پرواہ کیے بغیر شاہ زیب نے شیزا کے دونوں گالوں سے اس کے آنسوؤں کو اپنے چومتے لمس سے صاف کرنا شروع کر دیا۔ شاہ زیب، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ یہ جہاز ہے۔ شیزا نے شرم اور گھبراہٹ سے تل ملا کر اس کے سینے پر ہاتھ رکھا اور اسے پیچھے دھکیلنے کی کوشش کی، مگر شاہ زیب کا وجود چٹان کی طرح قائم رہا۔ دیکھنے دو، انہیں بھی پتہ چلے کہ شاہ زیب شاہ اپنی روٹھی ہوئی دلہن کو کیسے مناتا ہے۔ سفر بہت لمبا ہے شیزا، اور میں تمہیں یوں روتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ اگر تم نے آنسو بہانا بند نہ کیے تو میں اس کی سزا اسی جہاز کی سیٹ پر تمہیں اپنی باہوں میں قید کر لوں گا۔ آپ واقعی ڈریکولا اور انتہائی بے شرم انسان ہیں۔ شیزا کا چہرہ شرم کی شدت سے لال ٹماٹر ہو گیا۔ اس نے جلدی سے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپا لیا۔ شاہ زیب نے کہہ لگایا، شیزا کی کلائیوں کو پکڑ کر اس کے چہرے سے ہٹایا۔ اس نے شیزا کی انگلیوں کو اپنے لبوں سے لگایا اور نظروں ہی نظروں میں اپنے جنون اور محبت کی ایسی داستان رقم کی کہ شیزا کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ ایک پل کے لیے اس کا دل چاہا کہ وہ شاہ زیب کے اس جنونی اور محبت بھرے حصار میں خود کو بالکل آزاد چھوڑ دے اور تمام پریشانیوں کو بھول کر اس کی آغوش میں سما جائے، کیونکہ شاہ زیب کا لمس ہمیشہ ہی اس کے دل کی دھڑکنوں کو بے ترتیب کر دیتا تھا اور اس کے اندر ایک عجیب سا مسحور کن احساس جگا دیتا تھا جسے وہ چاہ کر بھی جھٹلا نہیں سکتی تھی۔ مگر اگلے لمحے اس کے ذہن کے نچلے طبقوں میں حویلی کے وہی مناظر، امی کی مجبوری اور ابا کا بوجھل چہرہ گھومنے لگا۔ اسے ساس کی باتیں یاد آئی، ہمارے حویلی کی عورتوں کو کون سا نوکری کرنی ہے، تمہاری پڑھائی بھلا کس کام کی؟ یہ جملے کسی زہریلے نشتر کی طرح اس کے دل میں پیوست ہو گئے۔ شاہ زیب کی دی ہوئی یہ قربت، یہ پیار، کیا یہ محض ایک سنہری پنجرہ نہیں تھا؟ ایک ایسا پنجرہ جس میں اسے سجایا تو جا رہا تھا مگر اس کے پر کاٹ دیے گئے تھے۔ اس کے خوابوں، اس کی گریجویشن کی ڈگری اور اس کی اپنی الگ پہچان کی کسی کے نزدیک کوئی قیمت نہیں تھی۔ پورا سفر اس کے دل میں یہی باتیں گونج رہی تھی۔ کینیڈا کے ٹورنٹو ایئرپورٹ پر رات کے وقت شدید سردی اور چہل پہل تھی۔ سفر کی تھکن اور شاہ زیب کی مسلسل قربت نے شیزا کا برا حال کر دیا تھا۔ شاہ زیب نے ایک ہاتھ سے شیزا کی کمر کو مضبوطی سے تھام رکھا تھا، جیسے وہ کوئی قیمتی شے ہو۔ یہاں بیٹھو، اور ایک قدم بھی ہلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ شاہ زیب نے اسے لاؤنج کی بینچ پر بٹھاتے ہوئے سخت لہجے میں ہدایت دی تو شیزا نے مسکین سی شکل بنا کر کہا، جی ٹھیک ہے شاہ زیب۔ جیسے کچھ فاصلے پر جا کر اپنے فون پر بات کرنے میں مصروف ہوا اور اس کی پیٹھ شیزا کی طرف ہوئی تو شیزا کے چہرے کے تاثرات لمحے میں بدل گئے۔ ابھی نہیں تو کبھی نہیں، میں اس کھڑوس ڈریکولا کے ساتھ قید ہونے کے لیے نہیں آئی۔ شیزا نے جلدی سے اپنا چھوٹا ہینڈ بیگ اٹھایا اور جلدی قدم اٹھاتی باہر ایگزیکٹ کی طرف بھاگی۔ شاہ زیب کے تو گمان میں بھی نہیں تھا کہ جسے چند لمحوں کے لیے وہ بیٹھنے کا کہہ کر گیا ہے وہ یوں غائب ہو جائے گی اور اسے دور جانے کے لیے ایسی گری ہوئی حرکت بھی کر سکتی ہے۔ کم آن شیزا، بھاگو، کینیڈا بہت بڑا ہے، تم یہاں بہت جلد کامیاب ہو جاؤ گی۔
پڑھو گی بھی، جاب بھی کرو گی، اور جو شاہزیب خڑوس ہے نا، تمہاری کامیابی دیکھ کر جل جل کر خود ہی تمہیں طلاق دے دے گا۔ مزید تمہیں اس کا کوئی حکم نہیں ماننا پڑے گا اور نہ ہی اس کی شدتیں سہنی پڑے گی۔ کام آن، یہ پاکستان نہیں کینیڈا ہے، اور یہاں پر عورت کو حقوق دیے جاتے ہیں۔ وہ خود کو خود ہی موٹیویٹ کرتی ہوئی وہاں سے بھاگ آئی تھی۔ ایک بار بھی پلٹ کر اس نے پیچھے نہیں دیکھا تھا۔ باہر شدید سرد ہوائیں چل رہی تھی اور بالکل سامنے ایک شاندار سیاہ گاڑی کھڑی تھی جس میں غیر ملکی خاتون ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھی تھی۔ ونڈو کھلی تھی۔ شیزا نے بغیر کچھ سوچے سمجھے گاڑی کا پچھلا دروازہ کھولا اور اندر چھلانگ لگا دی۔ پلیز پلیز ڈرائیور، میری جان خطرے میں ہے، ایک آدمی میرے پیچھے ہے، شیزا نے ڈرامہ کرتے ہوئے ہاتھ جوڑ کر انگریزی اور اردو کے مکسچر میں چیختے ہوئے کہا۔ گاڑی میں بیٹھی خاتون نے حیرت سے پیچھے دیکھا، مگر شیزا نے جلدی سے نیچے ہو کر خود کو سیٹ کے پیچھے چھپا لیا۔ چلائیں نا گاڑی پلیز، شیزا نے دہائی دی تو خاتون نے حیرت سے شیشہ اوپر کیا اور گاڑی ایئرپورٹ سے باہر شاہراہ پر دوڑا دی۔ شاہزیب جب لاؤنج میں واپس آیا تو بینچ خالی تھا۔ اس کے چہرے پر ایک زہریلا تبسم ابھرا۔ اس نے فون نکالا اور ایک نمبر ڈائل کیا۔ ہاں، وہ نکل چکی ہے اور اسی گاڑی میں بیٹھی جس کا تم نے انتظام کیا تھا۔ اسے گھر پہنچاؤ، آج رات اس کے فرار کا بھوت میں خود اتاروں گا۔ شیزا نے سکون کا ایک لمبا سانس خارج کیا اور گاڑی کے شیشے سے باہر کینیڈا کی چمکتی روشنیاں دیکھنے لگی۔ شکر ہے خدا کا میں اس ظالم خڑوس اور ڈریکولا جیسے شاہزیب سے بچ کر نکل آئی۔ اب پاکستان فون کروں گی اور ابا کو بتاؤں گی کہ ان کا شاہزیب کتنا ظالم ہے، تو وہ میرا یقین کریں گے۔ تبھی گاڑی ایک شاندار بلند و بالا عمارت کے سامنے جا کر رک گئی۔ ڈرائیور نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور انگریزی میں بولا، میڈم آپ اپنی منزل پر پہنچ گئی ہیں۔ شاہزیب صاحب نے آپ کے قیام کی بکنگ یہاں کروائی تھی۔ کیا؟ شیزا کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کا سارا غرور اور خوشی ایک سیکنڈ میں ہوا ہو گئی۔ یہ گاڑی شاہزیب کی بھیجی ہوئی تھی، قبل اس کے کہ شیزا وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتی۔ دروازہ کھلا اور سامنے سیاہ اوور کوٹ پہنے شاہزیب شاہ کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر سحر انگیز مسکراہٹ تھی۔ فرار مبارک ہو میری جان۔ شاہزیب نے آگے بڑھ کر شیزا کا بازو اپنی لوہے جیسی گرفت میں لیا اور اسے گھسیٹتے ہوئے اندر لے گیا۔ چھوڑے مجھے، ظالم انسان۔ شیزا نے تل ملا کر اس کے سینے پر گھونسے مارے۔ اس کی آنکھوں میں روحان سے آنسو آ گئے۔ شاہزیب نے شیزا کو دیوار کے ساتھ پن کر دیا۔ دھوکہ میں نے دیا یا تم نے؟ ایئرپورٹ پر بھی نظروں سے اوجھل ہونے کی جرت کیسے کی تم نے؟ تم نے سوچا بھی کیسے کہ شاہزیب شاہ کی قید سے اتنی آسانی سے نکل جاؤ گی؟ شاہزیب نے اپنا اوور کوٹ اتار کر صوفے پر پھینکا اور آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ہوا شیزا کی طرف بڑھا۔ آپ میرے قریب مت آئیں۔ شیزا ڈر کر پیچھے ہٹی، یہاں تک کہ اس کی پیٹھ بیڈ سے جا لگی۔ میں فرش پر چادر بچھا کر سو جاؤں گی لیکن آپ کے قریب نہیں آؤں گی۔ فرش پر شاہزیب کے لبوں پر ایک دلکش مسکراہٹ ابھری۔ اس نے جھک کر شیزا کی کمر میں ہاتھ ڈالا اور اسے ایک جھٹکے سے اٹھا کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ بھاگنے کی سزا تو تمہیں ملے گی شیزا، اور وہ سزا یہ کہ آج رات تم میری آغوش سے 1 ملی میٹر بھی دور نہیں ہو سکتی۔ چھوڑے، مجھے درد ہو رہا ہے۔ شیزا نے روحانسی ہو کر دہائی دی۔ درد نہیں دوں گا۔ شاہزیب نے اس کی گردن پر لب رکھے تو شیزا کی سانسیں اٹک گئی۔ تمہیں تو بس اپنی محبت کے جنون میں جلاؤں گا۔ آپ بہت سڑیل ہیں شاہزیب۔ شیزا نے اس کے بالوں کو اپنی انگلیوں میں جکڑ کر خود کو بچانے کی کوشش کی تو شاہزیب نے اس کے کان کے لوب کو اپنے دانتوں سے ہلکا سا کٹ کیا۔ شیزا کے منہ سے ایک دبی ہوئی سسکی نکل گئی اور وہ اس کے آغوش میں مکمل طور پر پگھل گئی۔ شیزا کا سانس سینے میں ہی تھم رہا تھا۔ پوری رات میں اس نے اتنی شدتیں لٹائی تھی کہ وہ شدید گھبرا رہی تھی۔ اس نے کوئی چھوٹی غلطی نہیں کی تھی۔ اگر کوئی اور مرد ہوتا تو شاید ابھی تک اسے طلاق دے چکا ہوتا، کیونکہ اس نے ایک طرح سے اپنے شوہر سے فرار ہونے کی کوشش کی تھی۔ کوئی بھی غیرت مند مرد کے بعد برداشت نہیں کرتا کہ اس کی بیوی بھاگ جائے۔ اگر شاہزیب اس پر شک کرتا یا پھر وہ گاڑی کسی اور کی ہوتی تو وہ اب کہاں ہوتی؟ یہ سوچ کر اسے ہول اٹھنے لگے۔ لیکن شاہزیب کو پرسکون سوتا دیکھ کر اسے شدید غصہ بھی آیا۔ اس کا وجود درد سے ٹوٹ رہا تھا اور شاہزیب ابھی بھی اسے اپنی گرفت میں لے کر ہی سو رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے بھی وہ اسے خود سے جدا نہیں ہونے دینا چاہتا تھا۔ اگلی صبح شیزا جاگی تو اس کا پورا جسم رات بھر شاہزیب کی شدتیں برداشت کرنے کی وجہ سے تھکن سے بوجھل تھا۔
اور وہ اپنے وجود پر صرف ایک کمبل لیے ہوئے تھی۔ اس نے اٹھ کر شاہ زیب کی ایک ڈھیلی ڈالی شرٹ پہنی جو اس کے گھٹنوں تک ہی آ رہی تھی۔ وہ غصے سے پیر پٹکتی ہوئی لاؤنج میں آئی۔ کھڑوس کہاں گیا اب؟ مجھے اکیلا چھوڑ کر خود غائب ہو گیا ہے؟ شیزا اپنے آپ سے بڑبڑاتی ہوئی اسے ڈھونڈنے لگی، مگر اسی وقت گھر کا مرکزی دروازہ کھلا اور شاہ زیب کے ساتھ ایک انتہائی خوبصورت نیلی آنکھوں والی چست مغربی لباس میں ملبوس کینیڈین لڑکی اندر داخل ہوئی۔ وہ شاہ زیب کے بالکل قریب ہو کر بات کر رہی تھی اور زور زور سے ہنس رہی تھی۔ اوہ شاہ زیب، یو آر سو فنی۔ شیزا کے قدم وہیں جم گئے اور اس کا چہرہ حسد کی آگ میں سرخ ہو گیا۔ اس کا دل چاہا کہ اس لڑکی کے سارے بال نوچ لے۔ شیزا، تم اٹھ گئی؟ شاہ زیب نے شیزا کی طرف دیکھا اور اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر اس کی آنکھوں میں چمک ابھری۔ یہ جینی ہے، میری اسسٹنٹ۔ ہائی، یو مسٹ بی ہز لٹل وائف۔ جینی نے آگے بڑھ کر کہا تو شیزا نے اسے اوپر سے نیچے تک گھورا اور شاہ زیب کی طرف دیکھ کر بولی، ہاں میں اس کھڑوس کی اکلوتی بیوی ہوں اور آپ؟ مسٹر شاہ زیب شاہ، اپنے اس کام کو آفس میں رکھا کریں، میرے گھر میں کسی چمکیلی تتلی کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کہہ کر شیزا غصے سے پیر پٹکتے ہوئے واش روم میں چلی گئی اور دروازہ دھڑام سے بند کر دیا۔ شاہ زیب کے لبوں پر ایک گہری مسکراہٹ ابھری۔ اسے شیزا کا یہ حسد بے حد پسند آیا تھا۔ وہ نہا کر نکلی تو شاہ زیب آفس کے لیے نکل چکا تھا۔ وہ ہیئر ڈرائر سے بال سکھاتے ہوئے بڑبڑانے لگے، مجھے جلاتے ہیں، وہ چمکیلی تتلی دکھا کر۔ ٹھہرے مسٹر شاہ زیب، اب میں بتاتی ہوں کہ میں کیا کر سکتی ہوں۔ شیزا نے غصے میں شاہ زیب کے قیمتی برانڈڈ سوٹ اٹھائی اور کینچی سے ان کی آستینیں کاٹ دی۔ اب کریں اپنی اس سیکرٹری کے ساتھ میٹنگ۔ شام کو جب شاہ زیب گھر لوٹا اور اپنے کپڑوں کا حال دیکھا تو اس کے سوٹ کٹے ہوئے لاؤنج میں بکھرے پڑے تھے۔ شاہ زیب نے گہرا سانس لیا اور کمرے کا رخ کیا۔ شیزا بیڈ پر تکیا گوش میں لیے معصوم بن کر بیٹھی تھی، جیسے اس کچھ معلوم ہی نہ ہو۔ یہ سب کیا ہے شیزا؟ شاہ زیب نے کٹے ہوئے سوٹ کی آستین اس کے سامنے لٹکاتے ہوئے پوچھا۔ مجھے کیا پتا، کینیڈا کے چوہے بہت بڑے ہوتے ہیں، شاید وہ کھا گئے ہوں گے۔ شیزا نے آنکھیں مٹکاتے ہوئے بچکانے انداز میں جواب دیا۔ شاہ زیب اس کے پاس آیا اور اس کے بالکل سامنے بیٹھ گیا۔ چوہے؟ شاہ زیب نے اس کی ٹھوڑی سے پکڑ کر چہرہ اوپر کیا۔ تمہیں اندازہ اس کا نقصان کتنا ہوا ہے؟ ہاں تو آپ بھی تو میرا نقصان کرتے ہیں، میری پڑھائی کا نقصان، میرے دل کا نقصان۔ شیزا نے روحانسی ہو کر کہا۔ آپ اس جینی کے ساتھ کیوں ہنس رہے تھے؟ شاہ زیب اس کی معصومیت پر دل کھول کر ہنس دیا اور شیزا کو گھسیٹ کر اپنی گود میں بٹھا لیا۔ تو میری ننھی سی بیوی کو حسد ہو رہا تھا؟ شاہ زیب نے اس کے گال کو چوما اور کہنے لگے، صبح تک میری شرٹ پہن کر بہت ہوٹ لگ رہی تھی۔ میرا تو دل کیا کسی وقت جینی کو بھگا کر تمہارے پاس آ جاؤں، اور وہ معنی انداز میں بولتا اس کے کان کی لو کو اپنے ہونٹوں سے دبا گیا۔ تو شیزا نے ایک ہی جھٹکے سے اس کی گود سے نکل کر تکیا اٹھا کر اس کی طرف اچھالا۔ بس پوری رات کیا کم تھی جو پھر سے شروع ہو گئے تھے؟ تھکتے نہیں آپ؟ شیزا نے روحانسی صورت بناتے اس کے اور اپنے درمیان تکیہ حائل کیا تو شاہ زیب نے گہرا قہقہ لگایا اور شیزا کے وجود کو واپس اپنی گود میں کھینچا۔ ابھی تو صرف ایک ہی رات گزری ہے تمہاری کینیڈا میں اور تم ابھی سے اتنی تھک گئی۔ اگر پہلی رات میں تمہاری ہمت جواب دے گئی ہے میری جان، تو یاد رکھو آئندہ آنے والی ہر رات اس سے بھی کہیں زیادہ شدید جنون سے بری ہونے والی ہے۔ شیزا کا دل اس کی اس بے باک بات پر دھک سے رہ گیا۔ اس نے شرم اور جھنجھلاہٹ سے شاہ زیب کے چوڑے سینے پر اپنے ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے دھکیلنا چاہا۔ آپ واقعی بہت بے شرم ہیں، چھوڑے مجھے۔ وہ بھی کچھ اور کہنے والی تھی کہ شاہ زیب کی جیب میں رکھے موبائل فون کی تیز رنگ ٹون گونج اٹھی۔ شاہ زیب کے چہرے پر ہلکی سی ناگواری ابھری کہ ان کے اس نازک لمحے میں خلل پڑا، لیکن اس نے شیزا کی کمر کے گرد اپنی گرفت تھوڑی نرم کی اور دوسرے ہاتھ سے فون نکال کر اسکرین پر چمکتا ہوا نام دیکھا۔ ہیلو ایلیکس۔ شاہ زیب نے فون کان سے لگاتے ہوئے انگریزی میں دوستانہ لہجے میں بات شروع کی۔ شاہ زیب، ٹورنٹو واپسی مبارک ہو میرے دوست۔ دوسری طرف سے اس کے کینیڈین بزنس پارٹنر ایلیکس کی پرجوش آواز ابھری۔ آج شام گرینڈ بزنس کلب میں کینیڈا کے تمام ٹاپ انویسٹرز کی ایک ایکسکلوسیو نیو ایئر پارٹی ہے اور تم اپنی وائف کے ساتھ اس پارٹی کا حصہ بن رہے ہو۔ ہم اسی شاہ زیب شاہ سے ملنا چاہتے ہیں۔ شاہ زیب کے لبوں پر ایک دلکش مسکراہٹ ابھری۔ ٹھیک ہے ایلیکس، ہم شام 7 بجے وہاں ہوں گے۔ تھینکس فار دا انویٹیشن۔
شاہ زیب نے مختصر انداز میں جواب دیا اور کال کاٹ دی۔ فون سائڈ ٹیبل پر فون سائڈ ٹیبل پر رکھتی اس نے شیزا کے رخسار پر بکھری زلف کی ایک لٹ کو نرمی سے اس کے کان کے پیچھے اٹھا اور کہنے لگا، چلو اب جلدی سے اپنی یہ ناراضگی اور روٹھنا سمیٹ لو اور شام کے لیے بہترین تیاری کر لو، ہمیں ایک بزنس پارٹی میں جانا ہے۔ شیزا نے ناگواری سے اپنی بنویں سکیڑی اور منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ مجھے کسی پارٹی میں نہیں جانا شاہ زیب، میں سفر سے اور آپ کی ان تمام حرکتوں سے ویسی نڈھال ہو چکی ہوں۔ ویسے بھی مجھے آپ کی ان انگریزوں کی پارٹیوں کا کوئی شوق نہیں ہے، میں یہیں گھر پر ٹھیک ہوں۔ شاہ زیب نے شیزا کی ٹھوڑی کو اپنی انگلی سے تھاما اور اس کا چہرہ اپنے قریب کرتے ہوئے بولا، میں تم سے پوچھ نہیں رہا، تمہیں حکم دے رہا ہوں۔ تم اب پاکستان کی اس حویلی میں نہیں ہو، تم کینیڈا میں ہو۔ اب اگر تم یہاں آ ہی گئی ہو تو تمہیں یہاں کی زندگی کے طور طریقے، بول چال اور ڈریسنگ سیکھنی پڑے گی۔ میں کیوں سیکھوں؟ شیزا نے بغاوت بھرے لہجے میں کہا، میں اپنی پہچان، اپنا دیسی انداز نہیں بدلوں گی۔ یہ بدلاؤ تمہاری پسند کا محتاج نہیں ہے میری جان۔ شاہ زیب نے جھک کر اس کے گلابی لبوں کے بالکل قریب سرگوشی کی۔ جب تک تم باہر نہیں نکلو گی، یہاں کے لوگوں سے نہیں ملو گی اور میرا یہ کینیڈین لائف سٹائل نہیں اپناؤ گی، تب تک تم کینیڈا کے اس ماحول میں خود کو ڈھال نہیں سکو گی۔ دنیا کو پتہ چلنا چاہیے کہ شاہ زیب شاہ کی بیوی صرف حویلی کے چار دیواری کے لیے نہیں، بلکہ میری برابری میں کھڑے ہونے کا معیار رکھتی ہے۔ تیار رہنا، کیونکہ آج شام تمہیں سب کی نظروں کا مرکز بننا ہے۔ شام کو شیزا ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی خود کو آئینے میں دیکھ رہی تھی۔ اس نے سیاہ رنگ کی ایک مغربی انداز کی انتہائی نفیس سلیو لیس میکسی زیبتن کر رکھی تھی، جو اس کے سفید دودھیا وجود پر بلا کی جچ رہی تھی۔ زلفوں کو اس نے خوبصورت انداز میں گردن پر باندھا ہوا تھا۔ اسی لمحے ڈریسنگ روم کا دروازہ کھلا اور شاہ زیب شاہ سیاہ برانڈیڈ سوٹ میں ملبوس باروب انداز میں باہر نکلا۔ جیسے اس کی نظریں شیزا کی پشت اور آئینے میں اس کے حسین عکس پر پڑی، شاہ زیب شاہ کے قدم وہیں جم گئے۔ اس کی نظریں شیزا کے روح پر یوں چپک گئی جیسے پلٹنا ہی بھول گئی ہوں۔ شاہ زیب آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ہوا شیزا کے عقب میں آ کر رکا۔ اس کے پرفیوم کی مسمار کن خوشبو شیزا کے حواس پر چھانے لگی۔ شاہ زیب نے اپنے ہاتھ شیزا کے شانوں پر رکھے تو شیزا کے وجود میں ایک سنسنی دوڑ گئی۔ تم اس سیاہ لباس میں اتنی حسین لگ رہی ہو شیزا کہ میرا دل کر رہا ہے شام کی تمام بزنس اور تمام دنیا داری سائڈ پر رکھ کر تمہیں اس کمرے کی چار دیواری میں قید کر لو۔ شاہ زیب نے اس کی گردن کے حساس حصے پر اپنے لب رکھتے ہوئے انتہائی مدہوش کن سرگوشی کی۔ شاہ زیب چھوڑے، آپ کی پارٹی کا وقت ہو رہا ہے۔ شیزا نے شرم سے نظر جھکاتے ہوئے خود کو چھڑانے کی کمزور کوشش کی۔ یاد رکھنا شیزا، آج اس پارٹی میں ہر شخص کی نظریں تم پر ہوں گی، لیکن تمہاری ہر سانس پر صرف شاہ زیب شاہ کا حق ہے۔ شاہ زیب نے غرور کے ساتھ اس کی کلائی تھامی اور اسے اپنے ساتھ لے کر باہر نکل گیا۔ جب دونوں ٹورنٹو کے انتہائی مہنگے گرینڈ بزنس کلب کے دروازے پر پہنچے تو وہاں کا ماحول شیزا کے لیے بالکل نیا اور حیران کن تھا۔ پرتیش لائٹنگ، مدھم مغربی موسیقی کی دھنیں اور کینیڈین ہائی سوسائٹی کے بے باک اور کھلے طور طریقے چاروں طرف پھیلے ہوئے تھے۔ شاندار لباس میں ملبوس لڑکیاں اور کاروباری شخصیات ہاتھ میں وائن کے گلاس لے ایک دوسرے کے بے حد قریب ہو کر ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی۔ شیزا نے گھبرا کر شاہ زیب کا بازو مضبوطی سے تھام لیا۔ وہ اس بے باک ماحول میں خود کو انتہائی الگ اور غیر محفوظ محسوس کر رہی تھی۔ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے شیزا، یہ یہاں کا عام کلچر ہے۔ شاہ زیب نے اس کی گھبراہٹ کو محسوس کرتے ہوئے اس کے ہاتھ پر اپنا دوسرا ہاتھ رکھا اور اسے اپنے ساتھ لے کر ہال کے وسط میں آ گیا۔ کچھ ہی دیر میں ان کا کینیڈین دوست ایلکس مسکراتا ہوا ان کے پاس آیا۔ ہیلو شاہ زیب۔ واؤ مسز شاہ زیب، آپ تو واقعی بے حد خوبصورت ہے۔ ایلکس نے شیزا کی تعریف کی تو شیزا نے صرف ایک مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ سر جھکا دیا۔ ایلکس نے شاہ زیب کا شانہ تھپتھپایا۔ شاہ زیب ذرا ادھر آؤ، یورپی انویسٹرز کا مین گروپ وہاں موجود ہے، وہ تم سے کچھ اہم ڈسکس کرنا چاہتے ہیں۔ شاہ زیب نے ایک لمحے کے لیے شیزا کو دیکھا، پرسکون کونے میں صوفے کے پاس کھڑا کرتے ہوئے بولا، شیزا تم یہاں 2 منٹ بیٹھو، میں ایلکس کے ساتھ اس کلائنٹ سے بات کر کے فوراً واپس آتا ہوں۔ شیزا نے بے بسی سے سر ہلا دیا۔ شاہ زیب ایلکس کے ساتھ مجمع میں غائب ہو گیا اور شیزا اس اجنبی بے باک ہجوم کے درمیان بالکل تنہا رہ گئی۔
5 منٹ 10 منٹ اور پھر 15 منٹ گزر گئے۔ شاہ زیب کا کہیں دور دور تک پتہ نہیں تھا۔ لوگ اپنے اپنے دائروں میں مگن تھے اور شیزا کا دل گھبراہٹ کے مارے تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے پریشانی کے عالم میں ہال کے ہر کونے پر نظر دوڑائی، مگر شاہ زیب اسے کہیں نظر نہیں آیا۔ اس کی آنکھوں میں خوف کے آنسو تیرنے لگے اور وہ نادانی میں شاہ زیب کو ڈھونڈنے کے لیے کونے سے نکل کر راہداری کی طرف بڑھ گئی۔ اچانک ایک قداور اور سرخ چہرے والا انگریز جس کے ہاتھ میں حرام مشروب کا گلاس تھا، شیزا کا راستہ روک کر کھڑا ہو گیا۔ ہیلو بیوٹیفل لیڈی۔ اس انگریز نے شیزا کے شانوں اور اس کے لرزتے ہوئے وجود کو اوپر سے نیچے تک گھورا۔ کس کو ڈھونڈ رہی ہو؟ شیزا ڈر کر 2 قدم پیچھے ہٹی اور کانپتی ہوئی ٹوٹی پھوٹی انگریزی میں بولی، وہ میرے ہسبینڈ مسٹر شاہ زیب، وہ کہیں نظر نہیں آ رہے، پلیز ڈسٹرب نہ کریں۔ انگریز کے لبوں پر ایک شریر مسکراہٹ ابھری۔ اس نے شیزا کے ڈر اور اس کی بے بسی کو فوراً تاڑ لیا۔ اوہ مسٹر شاہ زیب شاہ، انگریز نے ڈرامائی انداز میں کہا، ہاں میں انہیں اچھی طرح جانتا ہوں۔ وہ اندر VIP میٹنگ روم میں ہے اور انہوں نے ہی مجھے بھیجا ہے کہ میں تمہیں ان کے پاس لے جاؤں۔ آؤ میرے ساتھ چلو۔ شیزا جو اس اجنبی ملک کی پالیسیوں اور اس ماحول سے بالکل ناواقف تھی، اس انگریز کی باتوں میں آ گئی۔ اس نے سوچا کہ شاید شاہ زیب واقعی اندر اس کا انتظار کر رہا ہے۔ انگریز شیزا کو کلب کی مرکزی ہال سے دور ایک الگ کونے کی طرف لے گیا۔ ایک ویران اور پرسکون روم کے سامنے پہنچ کر انگریز نے دروازہ کھولا اور شیزا کو اندر جانے کا اشارہ کیا۔ شیزا جیسے ہی روم میں داخل ہوئی، اس نے دیکھا کہ پورا کمرہ خالی تھا۔ وہاں شاہ زیب کا دور دور تو کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ قبل اس کے کہ شیزا کو سمجھ پاتی یا واپس مڑتی، اس انگریز نے فوراً اندر داخل ہو کر دھڑام سے دروازہ بند کیا، اسے اندر سے لاک کر دیا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ شاہ زیب کہاں ہے؟ شیزا کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کی آواز گھبراہٹ سے کانپنے لگی۔ شاہ زیب یہاں نہیں ہے میری جان۔ انگریز نے وائن کا گلاس ٹیبل پر پٹخا اور زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ شیزا کی طرف بڑھنے لگا۔ اتنی خوبصورت اور دلکش لڑکی کو شاہ زیب یہاں تنہا چھوڑ کر چلا گیا، یہ اس کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ لیکن میں یہ غلطی نہیں کروں گا۔ پیچھے ہٹیں مجھ سے، دور رہیں ورنہ میں چیخوں گی۔ شیزا نے چیختے ہوئے دروازے کی طرف بھاگنے کی کوشش کی، مگر اس انگریز نے لپک کر شیزا کا بازو اپنی مضبوط گرفت میں جکڑ لیا۔ چھوڑے مجھے ظالم انسان! زیب! شیزا تلملا اٹھی۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے انگریز کے سینے پر مکے مارنے شروع کی، لیکن وہ شخص نشے میں دھت اور طاقتور تھا۔ اس انگریز نے شیزا کی مزاحمت کی پرواہ کیے بغیر اسے دیوار کے ساتھ پین کر دیا اور شیزا کے نازک چہرے کو اپنے گھناؤنے چہرے کے قریب لانے کی کوشش کرتے ہوئے اپنا دوسرا شیزا کی کمر کے گرد لپیٹ کر اس کی میکسی کی ڈوریوں کو کھینچنے کی کوشش کرنے لگا۔ اس کی سانسیں شیزا کے گالوں سے ٹکرانے لگی، جس سے شیزا کو سخت کراہت اور شدید خوف محسوس ہوا۔ زیب! بچائیں مجھے زیب! شیزا کی چیخیں اور ہچکیاں اس بند کمرے میں گونجنے لگیں۔ وہ اپنی پوری طاقت سے تڑپ رہی تھی۔ اس کا وجود خوف اور شرمندگی سے کپکپا رہا تھا۔ اس کے پیلے پڑتے روپ سے آنسوؤں کا سیلاب بہنے لگا تھا۔ وہ ناپاک لمس شیزا کے لیے کسی عذاب سے کم نہیں تھا۔ دوسری طرف ہال میں جب شاہ زیب اپنی بزنس میٹنگ ختم کر کے صوفے کے پاس لوٹا تو وہاں شیزا کو نہ پا کر اس کے حواس معطل ہو گئے۔ اس نے پورے ہال میں نگاہیں دوڑائی مگر شیزا کہیں نہیں تھے۔ شاہ زیب کا دل کسی انہونی کے خوف سے بیٹھنے لگا۔ اس کے چہرے پر زہریلی اور خوفناک سنجیدگی چھا گئی۔ اس نے فوراً کلب کے مینیجر کو گریبان سے پکڑا اور سیکیورٹی کیمروں کی طرف بھاگا۔ کیمرے کی فوٹیج میں جیسے شاہ زیب نے اس نشئی انگریز کو شیزا کو دھوکے سے راہداری کی طرف لے جاتے اور روم میں بند کرتے دیکھا، شاہ زیب شاہ کی سیاہ آنکھوں میں خون اتر آیا۔ شاہ زیب ایک خونخوار شیر کی طرح راہداری کی طرف لپکا۔ اس کا پورا وجود شدید غصے اور جنون کی آگ میں جل رہا تھا۔ وہ اس روم کے سامنے پہنچا اور بغیر کسی تاخیر کے اپنے پورے وزنی وجود اور لات کی طاقت سے روم کے مضبوط دروازے پر وار کیا۔ ایک ہی زوردار دھماکے کے ساتھ دروازے کا لاک ٹوٹ گیا اور وہ کھلتا چلا گیا۔ اندر کا منظر دیکھ کر شاہ زیب کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ شیزا دیوار سے لگی کپڑوں کو سنبھالتی خوف سے تڑپ رہی تھی اور وہ انگریز زبردستی اس کے وجود پر جھکا ہوا تھا۔ تم نے شیزا شاہ زیب شاہ کو ہاتھ لگانے کی جرأت کی؟ شاہ زیب نے ایک سیکنڈ کا بھی ضائع کیے بغیر آگے بڑھ کر اس انگریز کو گردن سے دبایا اور ایک ہی جھٹکے میں اسے شیزا سے دور پھینک دیا۔ اسے پہلے کہ وہ انگریز کو سمجھ پاتا، شاہ زیب اس پر ایک درندے کی طرح ٹوٹ پڑا تھا۔
شاہ زیب کا ہر فولادی گھنسا اس انگریز کے چہرے اور ناک پر پڑ رہا تھا۔ خون کے فوارے روم کی دیواروں پر پڑنے لگے۔ شاہ زیب کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس انگریز کو جان سے مار ڈالے۔ وہ پاگلوں کی طرح اس پر اپنے گھونسے برسا رہا تھا اور اس کی ہڈیاں ٹوٹنے کی آوازیں صاف سنائی دے رہی تھی۔ زیب بس کریں زیب، وہ مر جائے گا، مجھے یہاں سے لے چلے۔ شیزا نے زمین پر بیٹھ کر روتے ہوئے سسکتے ہوئے دہائی دی۔ شیزا کی سسکیاں سن کر شاہ زیب کے قدم رکے۔ اس نے اس نیم مردہ انگریز کو ٹھوکر ماری اور پیچھے مڑا۔ شاہ زیب شاہ کی سانسیں پھول رہی تھی اور اس کی آنکھوں میں وحشت تھی، مگر جیسے اس نے شیزا کو خوفزدہ آنسوؤں سے تربتر وجود دیکھا، اس کے دل پر جیسے چاقو سے وار ہوا۔ شاہ زیب نے فوراً اپنا سیاہ برانڈیڈ اوور کوٹ اتارا اور آگے بڑھ کر محبت اور احترام کے ساتھ شیزا کے لرزتے ہوئے شانوں پر لپیٹ دیا اور اس کے وجود کو اس کوٹ کے اندر مکمل طور پر چھپا دیا۔ شاہ زیب نے شیزا کو اپنے سینے سے لگا لیا، اسے اپنے گوش میں اٹھا کر سنبھال لیا۔ شیزا نے اس کے چوڑے سینے میں اپنا چہرہ چھپا لیا اور زاروں کی طرح روتی رہی۔ گھر واپسی کا پورا سفر دم گھٹنے والی خاموشی سے گزرا۔ شاہ زیب کا چہرہ بالکل زرد پڑ چکا تھا۔ اسے اپنے آپ پر، اپنے اس غرور پر اور اپنے فیصلے پر شدید پچھتاوا ہو رہا تھا کہ وہ شیزا کو اس ماحول میں لے کر آیا اور اسے ایک پل کے لیے بھی اکیلا چھوڑا۔ اپارٹمنٹ میں داخل ہوتے ہی شاہ زیب نے شیزا کو انتہائی احتیاط سے صوفے پر بٹھایا۔ شیزا ابھی تک اس خوفناک واقعے کے صدمے میں تھی اور اس کا پورا جسم کپکپا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ شاہ زیب شاہ وہ انسان جو کبھی کسی کے سامنے نہیں جھکا تھا، وہ ہمیشہ اپنے غرور اور حکم کا مالک رہا تھا۔ آج اس نے اپنے تمام غرور اور انا کو ایک طرف رکھ دیا اور صوفے کے نیچے شیزا کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ اس نے شیزا کے دونوں یک ٹھنڈے لرزتے ہوئے ہاتھوں کو اپنی گرم ہتھیلیوں میں تھاما اور اپنے تپتے ہوئے لب شیزا کے ہاتھوں کی پشت پر رکھ دیا۔ شاہ زیب کی گہری سی آنکھوں میں جو ہمیشہ جنون سے چمکتی تھی، آج شدید پچھتاوا اور التجا کا سمندر تھا۔ شیزا، شاہ زیب کی آواز بھرائی ہوئی اور مدھم تھی، مجھے معاف کر دو میری جان، میں تمہیں اس تکلیف سے نہیں بچا سکا۔ میں اپنے غرور میں اندھا ہو گیا تھا کہ میں تمہیں اس دنیا اور اس ماحول میں ڈھال لوں گا۔ شاہ زیب نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں بھر لیا اور شیزا کے گالوں پر گرتے آنسوں کو پونچھتے ہوئے انتہائی عاجزی سے کہا، آج میں تم سے کوئی زبردستی نہیں کروں گا شیزا، میں اپنے تمام فیصلے، اپنی تمام ضدی شرائط تمہارے قدموں میں رکھتا ہوں۔ اب تم جو بولو گی میں وہی کروں گا۔ اگر تم مجھے سزا دینا چاہتی ہو تو میں ہر سزا قبول کرنے کے لیے تیار ہوں، تم بس حکم کرو۔ شیزا نے اپنے کپکپاتے ہوئے لب کھولے اور شاہ زیب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر روتے ہوئے حتمی لہجے میں کہا، مجھے اس چمکتی دنیا کینیڈا اور اس قید میں نہیں رہنا شاہ زیب، مجھے اپنے ابا، اپنی امی اور اپنے وطن واپس جانا، مجھے پاکستان میری حویلی واپس لے چلے۔ شاہ زیب نے ایک لمحے کے لیے شیزا کے اس ٹوٹے ہوئے روپ کو دیکھا، پھر اس نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے شیزا کی پیشانی پر اپنا لب رکھا اور ایک گہرا سانس لیا۔ ٹھیک ہے شیزا، ہم واپس چلتے ہیں، تمہاری خوشی، تمہاری حفاظت اور تمہارا سکون میرے لیے دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر ہے۔ ہم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے واپس اپنی حویلی لوٹ رہے ہیں۔ وہ دونوں اگلے دن ٹورنٹو کو ہمیشہ کے لیے خیر بات کہہ کر پاکستان اور اپنی حویلی واپس لوٹ آئے تھے۔ ان کو یوں اگلے ہی دن واپس دیکھ کر سبھی حیران تھے۔ وہ تو شیزا کو ہی گھور کر دیکھ رہے تھے کہ ایسا کیا ہوا، تم نے کیا کہا شاہ زیب کو؟ تم نے تو کینیڈا کو اپنی خالہ کا گھر بنا لیا کہ ایک دن گئی اور اگلے دن واپس آ گئی۔ اسے سب ڈانٹ رہے تھے لیکن وہ خاموش تھے، کیونکہ وہاں پر جو کچھ اس کے ساتھ ہو چکا تھا، اس کے بعد اس کی بولتی بالکل ہی بند ہو چکی تھی۔ اس کی کزنز بار بار اس سے کوئی شرارت کرنا چاہتی تھی، انہوں نے اسے چڑھاتے ہوئے کہا، لگتا ہے بھائی نے اس کی بولتی بالکل ہی بند کر دی ہے، تبھی اسے کچھ بولا نہیں جا رہا، لیکن وہ تو ہنس بھی نہیں رہی تھی۔ شاہ زیب نے انہیں گھور کر چپ کروا دیا کہ شیزا کو کوئی بھی ڈسٹرب نہیں کرے گا، اس کی طبیعت خراب ہے اور وہ کچھ آرام کرنا چاہتی ہے۔ کینیڈا کا ماحول اسے راس نہیں آیا، اس کی طبیعت کافی خراب ہے، اس لیے میں اسے واپس یہاں لے آیا ہوں۔ جب تک دوبارہ شیزا نہیں کہے گی ہم آؤٹ آف کنٹری، بیرون ملک نہیں جائیں گے۔ وہ اسے کمرے میں لے آیا تھا، وہیں اپنے شوہر کی اتنی محبت اور اپنائیت دیکھ کر وہ حیران تھے، جو اس کی خاطر کینیڈا میں اپنا بزنس خیر بات کہہ آیا تھا اور یہاں پاکستان میں رہ کر ہی اس نے اپنے بزنس کو آگے بڑھانے کی ٹھان لی تھی۔ شیزا اس کا یہ روپ دیکھ کر اس پر مر مٹی تھی اور اس وقت کو پچھتانے لگی جب اس نے شاہ زیب کو پریشان کرنے کا کوئی موقع
ہاتھ سے جانے نہیں دیا تھا۔ وہیں شاہ زیب نے بھی اسے پڑھائی کی اجازت دے دی۔ وہ خود اس کا ایڈمیشن فارم لے کر آیا تھا۔ یہ دیکھ کر تو اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ وہ اچھل کر شاہ زیب کے سینے سے جا لگی۔ شاہ زیب مسکرا کر کہنے لگا، اب زیادہ پاس میں مت ہو میرے، ورنہ میرے ارادے بدل جائیں گے۔ وہ خوشی سے چہک اٹھی تھی۔ ایک بار پھر یہ گھر شیزہ کی شرارتوں سے گونجنے لگا تھا، مگر اب کوئی اسے کچھ کہہ بھی نہیں سکتا تھا کیونکہ اسے شاہ زیب کی فل سپورٹ حاصل تھی۔ بہت جلد وہ اپنی پڑھائی مکمل کرنے میں کامیاب ہو گئی، اور اس بیچ شاہ زیب نے اسے پوری طرح سے سپورٹ کیا تھا۔ شاہ زیب کی محبت میں ذرا بھی کمی نہیں آئی تھی، الٹا شیزہ بھی اس سے انتہائی جنونی محبت کرنے لگی تھی۔ ہر رات وہ اس پر جنگلی بلی کی طرح ٹوٹ پڑتی، اور شاہ زیب بھی اس کے وجود کی پگھلتی محبت اپنے وجود میں محسوس کر کے ہی دم لیتا تھا۔